अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ट्रंप ने अचानक ये ऐलान किया कि ईरान पर मुजव्वज़ा बड़ा हमला मौखर किया जा रहा है, तो दुनिया भर के सिफारती हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी क़यादत ने उनसे दरख्वास्त की है कि जंग को मज़ीद आगे न बढ़ने दिया जाए। बज़ाहिर ये ऐलान अमन की जानिब एक कदम महसूस हुआ, मगर इसी के साथ आने वाले बयानात, फौजी नक़्लो हरकत और सख्त शराइत ने यह वाज़ेह कर दिया कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि सिर्फ मौखर हुई है। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि अगर अमरीका वाकई जंग का खात्मा चाहता है तो सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं। तेहरान अपने मुंजमद असासों की मुकम्मल बहाली, इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे, जंगी नुकसानात के अज़ाले और आबनाए हुर्मुज़ के गिर्द अमरीकी दबाव कम करने जैसे मुतालबात दोहरा रहा है। ईरान इस बात पर भी कायम है कि यूरेनियम अफजूदगी से मुकम्मल दस्तबरदारी मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब ईरानी रियासती और अस्करी क़यादत मुसलसल सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अगर दोबारा जारहियत हुई तो ट्रंप मजीद शर्मिंदा होंगे। जबकि ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया ने ऐलान किया है कि ईरानी अफवाज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीका ने ईरान के मुंजमद असासों का 1/4 हिस्सा जारी करने और महदूद जौहरी सरगर्मी की इजाज़त देने पर लचक दिखाई है। ताहम ईरान मुकम्मल असासों की बहाली का मुतालबा कर रहा है। इसी दौरान ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए नई अथॉरिटी भी कायम कर दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस बहरी रास्ते से आमदो रफ्त में इजाफा हुआ है। अगरचे सीज़ फायर के बाद ये तवक्को थी कि हालात मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब बढ़ जाएंगे, मगर अब कई संजीदा आलमी तज्ज़ियाकार ये दावा कर रहे हैं कि ये खित्ता दोबारा जंग के दहाने पर खड़ा है। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह आबनाए हुर्मुज़ ही है, जहाँ ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देना चाहता। दूसरी वजह ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, जो अब ईरानी खुदमुख्तारी की अलामत बन चुका है। तीसरी वजह अमरीकी बालादस्ती की साख है। अगर अमरीका ईरान को सख्त शराइत मनवाने में नाकाम रहता है तो ये वाशिंगटन की आलमी ताकत के तस्वुर के लिए एक बड़ा धचका होगा। ट्रंप खुद भी शदीद दाखिली दबाव का शिकार है। ईरान के खिलाफ तवील और महंगी जंग अमरीका में अवामी सतह पर गैर मकबूल हो चुकी है। दूसरी तरफ उनका हालिया दौरा चीन भी अमरीकी मीडिया में कोई बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल ना कर सका। कई अमरीकी मुबस्सरीन इसे ला हासिल या नाकाम दौरा करार दे रहे हैं। यूं ट्रंप एक ऐसे मरहले पर खड़े हैं जहाँ ना मुकम्मल जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं और ना मुकम्मल पसपाई के। इसीलिए मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक खतरनाक तवाज़ुन में फंसा हुआ है। मुज़ाकरात जारी हैं, मगर बहरी जंगी जहाज भी तैनात हैं। सिफारती बयानात आ रहे हैं, मगर मिसाइल भी तैयार खड़े हैं। यही तज़ाद आलमी हलकों को ये सोच कर रहा है कि शायद ये सीज़ फायर मुस्तकिल अमन नहीं, बल्कि एक बड़ी और ज़्यादा खतरनाक जंग से पहले का वक्फा साबित ना हो। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पहले पाकिस्तान, अब खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर जंग मुलतवी करने वाले ट्रंप दाखिली दबाव से निकलने के लिए बैरूनी सहारे तलाश कर रहे हैं या फिर वाकई ही जंग से बचना चाह रहे हैं? ज़ैगम साहब, सूरत हाल क्या बता रही है? दरख्वास्तें बहुत सुन लेते हैं ट्रंप साहब, फिर धमकियां भी बहुत लगाते हैं। इस वक्त जो उनके पास स्पेस है, वाकई जंग से बचना चाह रहे हैं? आयशा, एक तो बड़ा अफसोस हुआ कि इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने। हर बार उनको पाकिस्तान रोकता था। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम देते थे, कि उन्होंने मुझे रोक लिया। तो इस दफ़ा अरब ममालिक ने उनको रोक लिया। सर, पाकिस्तान एक परमानेंट फैक्टर है इसके अंदर। दोनों जानिब का ट्रस्ट मौजूद है और हमारी तो पूरी एफर्ट है। कोई शक नहीं। ठीक जी, कोई शक ही नहीं है इसमें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अरब मुल्क जंग नहीं चाहते अपने ख़ित्ते में। वो नहीं चाहते कि उनका ख़ित्ता मैदान जंग बने और उनकी मईशत और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। इसलिए उनका रोकना तो बनता है, ख़ास तौर पर उन अरब मुल्कों का जिनको अच्छी तरह इस बात का शऊर है कि इस जंग के मुज़मरात क्या होंगे। लेकिन ट्रंप जो है वो इसको एक डिप्लोमेटिक एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जंग करनी होती, अगर उन्होंने हमला करना होता, तो वो अरब मुल्कों के कहने पर तो ना रुकते ना। जब उन्होंने जंग शुरू करनी थी तो उन्होंने कर दी, किसी से पूछा नहीं। इसराइल के पीछे पीछे उसके साथ साथ वो आ गए। तो ये एक डिप्लोमेटिक एक्सक्यूज़ है और उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि उन्हें मालूम है, बहुत अच्छी तरह मालूम है, कि अगर वो नया हमला करते हैं तो इससे मसला हल नहीं होने वाला। इससे एक बड़ा बहरान पैदा होगा
کیونکہ یہ جو ایک تھیری تھی جس کے تحت جنگ شروع کی گئی کہ طاقت سے ایران کا رویہ بدلا جا سکتا ہے، ایران کی رجیم بدلی جا سکتی ہے اور وہ کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے جو امریکہ اور اسرائیل ایران سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دباؤ کے ذریعے سے، جنگ کی دھمکیوں سے یا جنگ سے بھی ایران سے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا جس کا ہدف بنایا گیا تھا۔ اب اس وقت ہرمز ایک بنیادی نقطہ بن گیا ہے۔ تیل کی قیمت آج اس وقت کوئی 105 سے 110 بیرل کے درمیان میں ہے، اور جو پروجیکشنز ہیں کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو $150 سے $180 کی پروجیکشن ہے، یعنی اس وقت بھی 60% تیل کی قیمت اوپر ہے، اور آگے کی بات یہ ہے کہ تیل جو ہے وہ تقریباً 100% قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، آج ہی مورگن سٹینلی نے یہ بتایا ہے کہ اس کے نتیجے میں عالمی کساد بازاری ہوگی، اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوگی، اور صرف یہ نہیں ہوگا کہ تیل مہنگا ہوگا، تیل کی سپلائی ہی نہیں ملے گی، تیل کی سپلائی تک متاثر ہوگی، اور اس کے بعد بھی ہرمز نہیں کھلے گی، کیونکہ ہرمز کھولنے کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں امریکی فوجی ایران کی زمین پر بھیجنے ہوں گے، اتارنے ہوں گے۔ ٹرمپ کو معلوم ہے یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہے، ایک نئی فار ایور وار میں جانے کا، تو اس لیے وہ مختلف طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھی بات بھی ہے کہ وہ پریشر استعمال کر رہے ہیں، اور جو ان کا طریقہ کار ہے کہ خوب وہ دھمکیاں لگاتے ہیں، یرکاتے ہیں، دوسرا یرک جاتا ہے تو کام بن جاتا ہے، ورنہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر سے تو زیور صاحب، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنگ سے واقعی اب ٹرمپ بچنا چاہ رہے ہیں، باقی دھمکیاں ہیں، کیا یہ کہا جا سکتا ہے اب تک کی صورتحال پر؟ میرا خیال ہے ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ وکٹری کا اعلان کریں، کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسی رعایات ان کو ضرور مل جائیں جو پچھلی رعایات سے بہتر ہوں، اگرچہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس وقت تو میکسیملسٹ ہیں، لیکن وہ کم از کم وکٹری کا اعلان کر سکیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ اس وقت ایک اور فار ایور وار میں الجھنا چاہتے ہیں، ان کے گھر میں بھی معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور یہ مختلف طرح کی جنگ ہے جس کی قیمت پورے مغرب کو اور امریکہ کو گھر میں دینی پڑ رہی ہے، اور اگر یہ جنگ پڑتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو پھر بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد چودھری صاحب، ایران میں عسکری اہداف میں ناکامی ملی ٹرمپ کو، اور پھر جو بھی حالیہ دورہ چائنا رہا وہاں بھی کوئی بڑی سفارتی کامیابی نہیں حاصل کر سکے، اور ایک داخلی دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ کیا ٹرمپ مستقل جنگ بندی کے آپشن کی طرف جائیں گے یا دوبارہ جنگ شروع کرنے کی طرف؟ مطلب وہ اس پوری سچویشن میں کیسے رسپونڈ کریں گے؟ عائشہ، جس طریقے سے ہم سوال بناتے ہیں نا، اس کے اندر ان سوالوں کے جو جزیات کے اگر جواب دیے جائیں تو لگتا ہے کہ آپ ٹرمپ کے دائی ہیں اور ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی اس طرح کے ہم اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جز ڈال دیتے ہیں جس سے کہ اس سے کوئی ڈینائل ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ مجموعی طور پر کسی چیز کو بتانا چاہیں تو لگتا ہے کہ آپ جو آپ کا سوال ہے جس کے جزیات اس قسم کے ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں، جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ذرا بہتر طور پہ سوال کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے اور بہتر طور پہ معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیا ڈپلومیٹک سکسیس حاصل نہیں ہوئی چین سے؟ ایک سٹیٹمنٹ آپ نے دی ابھی، ہمیں کیا پتا کہ کیا ملی یا نہیں ملی، کیا پتا، اس کو تو بہت بڑی کامیابی ملی۔ چین نے کہا ہرمز کھلنا چاہیے اسی طریقے سے جیسے آج تک کھلا رہا ہے۔ چین نے کہا کہ ایران نیوکلیئر کبھی بھی نہیں جائے گا۔ یہی دو بڑی چیزیں ہیں جو امریکہ بھی لے کے چل رہا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی انڈورسمنٹ تھی جو چین نے اس کو دی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری بات، اس نے کہا کہ اب معاملہ مجھ پہ چھوڑو کہ میں ایران کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو جلدی سے جلدی آپ معاملے کو طے کریں اور ختم کریں۔ تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ تو ہم جب سوال تشکیل کرتے ہیں تو اس کے اندر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھول کے اس کی ایسی حیت بنا دیتے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے افتاد آن پڑی ہے۔ دوسری بات، امریکہ کے اندر کوئی جنگ اور طوفان نہیں آیا ہوا۔ یہ لیم ڈک پریزیڈنٹ ہے، اس نے جو ابھی 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد الیکشن نہیں لڑنے، اس کا آخری ٹینیور ہے۔ اگر اس کو چوائس کرنی پڑے کہ کیا میری وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی امریکہ کے پمپ کے اوپر جا کے تیل کی، یا میں ایک جنگ ایران سے ہار گیا، تو ان دونوں میں سے کس کا چوائس کرے گا؟ سوچئے تو صحیح اس کی لیگیسی کی بات۔ وہ کبھی اپنا نام اس چیز پہ نہیں لگانا چاہے گا کہ میں امریکہ سے جنگ ہار گیا، ایران سے جنگ ہار گیا۔ اس کے پاس کیا کچھ اویلیبل ہے ایران سے بچنے کے لیے؟ آپ کا سوال ہے بیرونی سہارے تلاش کر رہے ہیں یا جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب آپ کا یہ ہے، آپ نے 2 آپشن ایسی دی ہیں جس کا مطلب ہے کہ جنگ سے فرار چاہ رہے ہیں۔ اس کا ایک اور بھی طریقہ کہا جا سکتا ہے
جنگ کی ہولناکی اور تباہی سے بچنا چاہ رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ابھی تک یہ یاد رکھیں, میں بڑے مارک کریں میرے ورڈز کو, امریکہ نے, اسرائیل کی بات نہیں کر رہا, امریکہ نے بہت کیلیبریٹڈ وار لڑی ہے, کیلیبریٹڈ. اگر وہ چاہے تو ایران کو اس لیول تک لے جا سکتا ہے کہ ایران ہو یا دنیا ہو. تکلیف اس وقت یورپ اور امریکہ میں نہیں ہے, تکلیف ایشیا میں ہے. ہرمز ایشیا کا مسئلہ ہے. جب تک ہم یہ چیزیں اس طریقے سے بیان نہیں کریں گے اور پہچان نہیں کریں گے تو ہم ریلائز نہیں کریں گے کہ تکلیف جن کو ہم دینا چاہ رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہو ہی نہیں رہی. اس وقت یو اے کے اندر پچھلی جنگ کے اندر ڈبل میزائل مارے گئے ایز کمپیئر ٹو جتنے اسرائیل میں مارے گئے. یعنی یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہم نظر نہیں چھپا سکتے. مگر پھر یو اے بھی تو ان کا اتحادی ہے نا, انہی کی درخواست پر تو پیچھے ہٹ رہے ہیں. اگر یہاں ایشیا میں تکلیف ہو رہی تو امریکہ کے اتحادیوں تو خدا را مسلمان ملک ہے, وہاں سے تیل نکلتا ہے, وہاں سے ساری معیشت ایشیا کی بھی افیکٹ ہوتی ہے. اس وقت پورے کا پورا کساد بازاری کا خطرہ ہے. آپ کو بتا دیا گیا یو اے بھی اس کا حصہ ہے, چھوٹا حصہ صحیح لیکن حصہ تو ہے نا. تو جب آپ چوائس کرتے ہیں اس طریقے سے تو آپ ریلائز, آپ اپنے بڑے مقصد کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے فائدے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ کیسے میں ملائن کر سکتا ہوں, یہاں پہ ہم کیسے بات کر سکتے ہیں کہ اس کی ٹرمپ جائے بھاڑ میں, امریکہ جائے جہاں جانا ہے, ہمیں تو اپنے گھر کی پڑی ہے نا. بارہا میں ایک ہی سبق لے کے چلتا ہوں. دیکھیے ایران کے پاس کیا ہے, ایران کے پاس ہے ہرمز اور ایران کے پاس ہے نیوکلیئر. وہ کہتا ہے ہرمز نہیں کھولوں گا جب تک. اچھا امریکہ کے پاس کیا ہے, اس کے پاس سینکشنز ہیں, اس نے جس سے ایران کا سانس بند کیا ہوا, اور دوسرا بلاکیڈ ہے جس سے اس نے اس کا ناطقہ بند کیا ہوا. اب پرابلم یہ ہے کہ ایران کا ناطقہ اور ایران کا سانس ورسز ایشیا کا ناطقہ اور ایشیا کا سانس جس میں ہم بھی آ جاتے ہیں. تو ہمیں کہیں نہ کہیں پہ تو تھوڑا بہت, تو اس کو امریکہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, بٹھا دے گا وہاں پہ. اس نے کہا میں 25% سینکشن. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہرمز ہو یا نیوکلیئر ہو, اب یہ چائنا نے مسئلہ لے لیا, وہ حل کر کے دے گا, اور یہ ایک چیز امریکہ حاصل کر کے یہاں سے چلا گیا. کبھی بھی حل کر کے نہیں دے گا وہ, کبھی بھی حل. اس نے کہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, اور ٹرمپ جاؤ اور ان کو جا کے حل کرو. اسی لیے وہاں سے پاکستان کو بھی کہا گیا کہ فٹافٹ ان چیزوں کو ان کے پاس جائیں اور جا کے ان سے حل کروائیں اس چیز کو. آہستہ آہستہ قریب آ رہے ہیں, دے آر کمنگ کلوزر ٹو ایچ ادر. وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ ٹویٹس مت کیا کرو, ایران کہہ رہا ہے یہ ٹویٹس مت کیا کرو جس میں تم ہمیں روزانہ دھمکی دیتے ہو, ٹھیک ہے نا, یہ مت کرو. ہم نیوکلیئر کے اوپر کوئی بات کر لیں گے, ہاں میں پابندی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. بالکل صحیح کہتا ہے ایران, پابندی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے, لیکن نیوکلیئر ویپنز کی بات وہ نہیں کہہ رہا کہ میں نیوکلیئر ویپنز بناؤں گا, اس کا حق ہے این پی ٹی کے نیچے. تو تھوڑا بہت جب آپ کو ڈس ایگریگیٹ کر کے بات کرتے ہیں تو وہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مسئلے کو ہم ایک جب مجموعی طور پر دیکھ کے ایک یہ بائنریز میں کرتے ہیں, بائنریز میں 1 اور 0 کے اندر, بلیک اور وائٹ کے اندر, تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. جب حصے بکرے کر کے دیکھیں گے تو مجھے لگے گا ایسے لگے گا. ہاں لیکن ایک چیز آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, یہ کہ ٹرمپ کی کہاں صبر جواب دے جاتا ہے, اس کے بعد کتنی تباہی ہے, اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. یعنی میں صرف ایران کی بات نہیں کر رہا, میں اب جی سی سی, ایشیا, پاکستان, سب کچھ ویسٹرن ایشیا میں سب کی بات کر رہا ہوں. اور وہی سب سے خطرناک بات ہے, اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ ٹرمپ ریشنل کے طور پہ ہی چلتا رہے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کے چلے تاکہ ہم اس امتحان سے بچ جائیں. درست. حسن نثار صاحب, پہلے پاکستان کی درخواست, اب خلیجی ممالک کی درخواست, تو جنگ تو بار بار ملتوی کر رہے ہیں ٹرمپ. کیا داخلی سیاسی دباؤ سے بچنے کے لیے وہ بیرونی سہارے لے رہے ہیں اور مجبور ہو رہے ہیں جنگ بند کرنے کو بار بار, لیکن پھر بھی خواہش رکھتے ہیں کہ جنگ کو آگے بڑھائیں؟ یہ کوئی بچپن کے کلاس فیلوز ہیں, ان کے کہنے پہ ان پہ کہنے پہ. یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ یا پھر واقعی ہی جنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں, تو یا والی کوئی بات نہیں ہے. وہ اتنا ڈیسنٹ, اتنا کرٹیس, اتنا پولائٹ, اتنا ہمبل, اتنا کائنڈ ہارٹڈ کیسے ہو گیا؟ یو اے ای وغیرہ یہ جو کوئی بھی ہیں, ان کی بیچاروں کی حیثیت کیا ہے؟ سو یا والی بات میرے تو نہیں کھوپڑی میں بیٹھتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ ہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, مجھے تو اور کچھ پتہ نہیں. بیرونی سہاروں کی تلاش اور جنگ سے بچنا چاہنا, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آپ نے ان کو علیحدہ کر دیا, چلیں آسانی کے لیے ٹھیک ہے. تو سب کو چاہیے, جو متعلقہ پارٹیز ہیں, جو بھی بیچ میں کوشش ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ٹرمپ صاحب کے لیے کسی رسپیکٹیبل ایگزٹ کا بندوبست کرنے کی کوشش کریں,
اور جہاں تک ایک بات یاد رکھنا، یہ جو ایک تھیوری چل رہی ہے نا بڑی دیر سے، بوٹس آن گراؤنڈ، جی تو ایک بات مارک مائی ورڈز، بوٹس آن گراؤنڈ آئے تو وہ صرف امریکن بوٹس نہیں ہوں گے. اور اس سے آگے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. بس کس کے کی تو بات کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی سوچ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چائنا اچھا، اینڈ دین رشیا. چلو ویسے آج ملاقات ہو رہی ہے چائنا اور رشیا کی بیجنگ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. عامر احمد خان صاحب، یہاں رسپیکٹیبل ایگزٹ کی بات کی گئی کہ دینے کا بندوبست کرنا چاہیے، مگر دوسری طرف سے ایران بھی اپنی ایک میکسیملسٹ پوزیشن کے ساتھ موجود ہے، جوابی وار ٹریگر دبانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس طرح کے بیانات آ رہے، غیر لچکدار رویہ ہے. کیا عسکری طاقت پر انحصار ہی ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے، کہ مقابلہ نہیں بنتا، یا اسٹریٹجک حالات، جہاں حسن صاحب نے بات ختم کی ہے، یہ اسٹریٹجک حالات ہی ایران کو اعتماد دے رہے ہیں؟ عائشہ، اس وقت اب اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے ایران کے اس اعتماد کو سمجھنا وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ مشکل ہوتا جائے گا. دیکھیں، یہ چائنا وزٹ کے بعد جو بھی اس کا انالیسس ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز کا، اسپیشلی جو گلف کی طرف ان کی وہ پالیسیز ہیں، اس میں ایک بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ ان کو یہ تو شاید جنگ کے پہلے ہفتے یا پہلے 10 دن کے اندر ہی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ان سے غلطی ہوگی، یا غلطی ان دا سینس کہ جو وہ فوری اہداف چاہتے تھے وہ ان کو اس جنگ کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، یا وہ کسی قسم کی عسکری کارروائی کے ذریعے ان کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں. تب سے لے کے اب تک وہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا انہوں نے شروع کر دیا. جبکہ اگر آپ ایران کو دیکھیں تو انہوں نے جب پہلا حملہ اس جنگ کا سروائیو کر لیا تو ان کو لگا کہ واقعی وہ دنیا کی ایک بہت بڑی فوجی طاقت جو ہے اس کو بھی دیوار کے ساتھ لگا سکتا ہے. اور یہ ان کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کی جو سچویشن ہے، لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ، یہ ان کے انیشل کیلکولس کا حصہ نہیں تھی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ انہوں نے جنگ کے دوران ڈسکور کی، اسی لیے اس طرح کی باتیں کی جانے لگی کہ شاید ایران کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے نیوکلیر ویپنز پروگرام سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ وہ اس کا جو کنٹرول ہے، پوٹینشیل کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر، وہ بہت زیادہ اب وہ اہم ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں، جس طرح سے امریکہ نے یہ جنگ شروع کر کے ایران کو کوئی آپشن نہ دے کے مذاکرات کے دوران یہ جنگ شروع کر کے اور بہت ہیوی قسم کی بمبارڈمنٹ کے ساتھ یہ جنگ شروع کر کے انہوں نے جس طرح سے ایران کو دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا نا، کہ ایران کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا بجائے اس کے کہ وہ فائٹ بیک کرے اور اپنا ہر ممکن جو اس کے پاس ریزیلینس رہ گئی ہے وہ دکھائے. اب مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ صورتحال یہاں پر بدل رہی ہے کہ ایران کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور کے پریزیڈنٹ کو آپ دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے. ایک وقت آ جائے گا، اور خاص طور پہ جیسے شہزاد چودھری صاحب نے کہا نا کہ ایک ایسے پریزیڈنٹ کا جو کہ تیسرا الیکشن لڑ نہیں سکتا، اس کو اب صرف اپنی ذات سے مطلب ہے، اور جو تباہی دنیا میں ہوتی ہے تو ہو اس کا ایک بہت معمولی حصہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ امریکہ تک پہنچتا ہے. تو اب یہ بات میرا خیال ہے یہ ایران کو بھی اپنا جو حساب کتاب تھا، جس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شروع کا حساب کتاب غلط نکلا، اسی طرح سے ایران کا جو موجودہ حساب کتاب ہے نا وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا. ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور باقی اپنے جو ان کے دوست ممالک ہیں جن میں چین ہے، جن میں روس ہے، ان کے ساتھ مل کر یہ بات کرنے کی کہ کیا راستہ دیا جائے امریکہ کو کہ اگر یہ جنگ بند کرنا چاہتا ہے تو وہ بند کر سکے. کوئی نہ کوئی راستہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیا جائے نا، کیونکہ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ یہ ان کی پرٹیکولر پرسنالٹی ہے جس کو اسرائیل نے استعمال کر کے ان کو اس جنگ میں دھکیلا ہے، اور اسرائیل نے اپنا دباؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ابھی تک کم نہیں کیا. تو جب تک ان کو کوئی نہیں ملے گا تو نو بڈی کین سے. اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس وقت ویسٹرن میڈیا کے اندر اس جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے بارے میں تشویش بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس دفعہ اگر کوئی معاملات دوبارہ شروع ہوتے ہیں، جنگ دوبارہ بڑے پیمانے پر شروع ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پہلے جس طرح سے سمپتھی ایران کے ساتھ ہو گئی تھی نا، اور جس طرح سے ایران نے اس جنگ کا اب جواب دینا ہے، وہ والی سمپتھی شاید ایران کو بھی دوبارہ نہ ملے. تو میرا خیال ہے بہت زیادہ اب وزن جو ہے، جو برڈن ہے،
وہ اب ایران کے قدموں پر بھی ہے کہ وہ دنیا کو اس صورتحال سے باہر نکلنے کا درست ہو گیا جی. ایک بریک لیں گے تو بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صدر آصف علی زرداری کو کردار ادا کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. کیا ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کس طرح کا کردار ادا کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مولانا فضل الرحمان نے صدر زرداری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ 18ویں آئینی ترمیم کو اسی عزم کے ساتھ تحفظ دیں جس طرح انہوں نے 2010 میں اسی منصب پر رہتے ہوئے اس کے نفاذ میں کردار ادا کیا تھا. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم پر حکومت نے کوئی واضح موقف پیش نہیں کیا اور اس معاملے پر مکمل ابہام پایا جاتا ہے. انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم کو سیاسی جماعتوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا. ان کے مطابق اس ترمیم نے آئین کی بالادستی کو بحال کیا. انہوں نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ نئی قانون سازی صرف اس لیے کر رہی ہے تاکہ موجودہ نظام کو مضبوط کیا جا سکے اور ریاستی نظام میں اس کا اثر و رسوخ بڑھایا جا سکے. ایوان صدر کی بلند عمارت میں بیٹھ کر شاید زرداری تحفظ نہیں کر سکیں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جب 18ویں ترمیم لائی گئی اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور آصف علی زرداری ہی صدر تھے. بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ صدر زرداری نے اس عمل میں شامل تمام افراد کو نشان امتیاز دیا تھا، تاہم انہوں نے خود یہ اعزاز لینے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آج زرداری ہی پھر صدر ہیں اور 18ویں آئینی ترمیم ایک بار پھر زیر بحث ہے. وہ صدر سے مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی جماعت کی طرف سے انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اس ترمیم کو بچائیں جس کا کریڈٹ ان کی اپنی جماعت لیتی ہے. وہ ایوان صدر میں بیٹھ کر اس ترمیم کا تحفظ نہیں کر پائیں گے. ان کے مطابق گزشتہ 2 انتخابات نے ملک کو اس قدر گہرے نقصان سے دوچار کیا ہے کہ ان بحرانوں سے نکلنے میں برسوں لگ سکتے ہیں. انہوں نے 22 مئی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ احتجاج حکومتی پالیسیز اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ہوگا. مولانا نے کہا کہ وہ خاموش تماشائی نہیں بن سکتے اور آئینی و قانونی دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے پرامن طور پر اپنا کردار ادا کریں گے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بعض اوقات یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کتنی تیزی سے اپنے موقف بدل لیتے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارلیمنٹ میں اجلاس بلایا جائے تاکہ خارجہ امور پر بھی بریفنگ دی جا سکے. مولانا فضل الرحمان کی اسی گفتگو پر اپنے پینل کے لیے سوال رکھیں گے. ایوان صدر کی بلند عمارت میں بیٹھ کر شاید زرداری 18ویں ترمیم کا تحفظ نہ کر پائیں. مولانا فضل الرحمان 2010 سے 2026 کا سیاسی سفر کیا واقعی زرداری تحفظ نہیں کر پائیں گے؟ عامر صاحب. عائشہ، میں اس کو اگر سم اپ کروں نا مولانا فضل الرحمان کی ساری گفتگو کو 18ویں ترمیم کے بارے میں اور صدر آصف علی زرداری کے بارے میں، تو اور میں یہ بسد احترام یہ بات کرنا چاہوں گا، میرا بالکل مقصد جو ہے وہ کی تصدیق کرنا نہیں ہے. تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جناب مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا رول ہے اور کب مجھے وہ رول مل سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے ان کی گفتگو کے اندر کوئی نہ تو مجھے کوئی منطق ملی ہے جی، اور نہ ہی مجھے کوئی مثبت تجویز ایسی جس سے یہ معاملہ آگے لے کر جایا جا سکے. مثلا وہ ان کا کہنا ہے کہ 2018 اور 2024 کے انتخابات سے جتنا نقصان پہنچا ہے وہ شاید پہلے کبھی نہیں پہنچا. تو مجھے یہ بتائیں کہ 2002 کے جو الیکشن تھے جس کے نتیجے میں ان کو خیبر پختونخوا میں حکومت مل گئی تھی، کیا وہ بہت صاف اور شفاف الیکشن تھے؟ اور کیا ان کے نتیجے میں ہر طرف جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوئی ہے؟ سو میرا خیال ہے کہ اب مولانا ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں ہمارے، اور ان کی سیاسی سمجھ بوجھ بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے بہت زیادہ سیاستدانوں سے میں ان کا بہت زیادہ ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کا احترام کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں، اس کو الجھائیں نہ. یہ 18ویں ترمیم کو بچانا یہ ان اٹ سیلف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وفاق کا رونا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سے ہمیں پیسے اتنے نہیں ملتے جس میں ہمارا گزارا ہو سکے. اس کے اور بھی بہت طریقے ہیں وہ پیسے حاصل کرنے کے. مثلا 18ویں ترمیم کے بعد وفاق نے جس طرح سے اپنے آپ کی ڈاؤن سائزنگ کرنی تھی، کیا انہوں نے کی؟ نہیں. بہت ساری چیزیں ایسے جو کہ صوبوں کو دی گئی ہیں وہ صوبوں سے واپس کرنے کی بجائے ان کو صوبوں کی ذمہ داری بھی بنایا جا سکتا ہے. سو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو 18ویں ترمیم کا ذکر کیے بغیر بھی آپ ان معاملات کا حل جو ہے ان کو نکال سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی گفتگو جو ہے اور اس طرح کے سیاسی الفاظ میں جو گفتگو کرنا ہے وہ اپنے رول کی تلاش کے علاوہ آئی ڈونٹ نو، میں غلط ہو سکتا ہوں عائشہ، مجھے تو اور اس کے اندر کوئی مقصد اس کا نہیں. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، 26ویں ترمیم میں سیاسی کندھا فراہم کرنے والے مولانا اب 28ویں کی مخالفت میں سامنے ہیں. بدلتے سیاسی موسم کا نیا بیانیہ کہا جائے یا واقعی مولانا کہہ رہے ہیں جسے نظام کی اکھاڑ پچھاڑ وہ اس تجویز کے مخالف ہیں حقیقتاً؟ دیکھیے عامر صاحب نے تو بات ساری کہہ دی جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا تعلق ہے.
میرا خیال ہے اس سے آگے فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بات کرنا کوئی بنتا نہیں ہے، یعنی وہ تو آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک 28ویں ترمیم کا تعلق ہے، وہ 18ویں ترمیم کے ساتھ صدر صاحب ضرور جڑے ہوئے ہیں، اس کو ان کا بیبی ہے، اس کو پکڑ کے لے کے چلتے ہیں، لیکن ان کا بیبی نہیں ہے۔ جس دن وہ یہ سمجھ پائے کہ یہ میرا بیبی نہیں ہے، یہ پاکستان کا بیبی ہے، پاکستان کے آئین کا ایک حصہ ہے، یہ پاکستانیوں کا بیبی ہے، تو پاکستانی جس دن چاہیں گے اس کو بدل دیں گے اور اپنے بہتری کے لیے بدلیں گے، اگر بدل سکتے ہوئے، اور اللہ کرے کہ پاکستانیوں کے لیے بھی اس میں بہتری ہو۔ جو ایشوز ہم نے کل ڈسکس کیے تھے اس میں NFC ایوارڈ ہے، اس کے اندر لوکل باڈیز ہیں، اور اب ایک تیسری چیز کل کے دن میں مجھے تھوڑی سوجھ بوجھ پڑی، وہ یہ تھی کہ صوبوں کے اندر جو ان کی حیت یا ان کے سائزز کو بدلنے کا ایک سوچ ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور ابھی ہو جائے گا، وہ بھی آپ کو بتا دو نہیں ہو پائے گا، لیکن یہ ایسے 3 موضوع ہیں جس پہ پاکستانیوں کو کھل کے بات کرنی چاہیے اور سب کو بات کرنی چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ بہترین طریقے سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بحث ہو تو اس کے بعد یہ صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب یا 2-4 لوگ بیٹھ کے آپس میں فیصلہ کریں، یہ وہ فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے جسے کہتے ہیں سٹرکچر کا، پاکستان کے مستقبل کا سے تعلق ہے۔ دیکھیے اس وقت ہو رہا ہے آپ کا اجلاس نیشنل اسمبلی کا، جو کہ انشاءاللہ اس ہفتے کو، آج کیا ہے ابھی ایک ہفتے، اس ہفتے شاید چلے گا اور یا شاید اس سے پہلے بند ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اگلا ہفتہ پورا چھٹی ہے، عید کی چھٹیاں ہوں گی۔ اس کے بعد عید کے فوراً بعد 9 جون کو بجٹ اجلاس کال کر لیا جائے گا۔ جب بجٹ اجلاس کال کر لیا جاتا ہے تو کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ کی کوئی سہولت ختم ہو جاتی ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جون کا مہینہ تو ایسے نکل جائے گا۔ اس جون کے مہینے میں ایک دفعہ جب آپ کی حکومت قائم رہ گئی، بجٹ بن گیا، اگلا بجٹ چل پڑا، تو پھر کس نے دیکھی ہے اگلی صبح یا شام؟ وہ دیکھیں گے جب وہ وقت آئے گا کہ اس وقت پھر 28ویں ترمیم زندہ بھی رہتی ہے یا نہیں رہتی، پاکستانیوں کے فائدے کے لیے 18ویں ترمیم شاید اس طریقے سے بچے۔ اور پھر تیسری فائنل بات، ایکس فیکٹر، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج میں نام نہیں لوں گا، وہ ایکس فیکٹر کس حد تک پریشر ڈال سکتا ہے ان لوگوں کے خلاف، ان سیاستدانوں کے خلاف جو کہ شاید کسی رستے میں تھوڑے بہت مشکلات کھڑی کریں یا دیوار بنے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ اگر وہ کوئی ایکسپیکٹر ایسا بن گیا تو وہ ویسے ہی پھر چیز آہستہ آہستہ رستہ صاف ہوتا جائے گا، لیکن البتہ ان 3 چیزوں پہ بحث کے بعد ہی ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور بڑے اہم معاملات ہیں، اور ایکس فیکٹر تو ابھی چھپ چھپا کے ہی چل رہا ہے، دیکھتے ہیں کب تک چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ حسن نثار صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کا جواز دینے والے مولانا اب آئین تحفظ کے بڑے محافظ بن گئے ہیں۔ کیا 28ویں ترمیم کے اوپر جو وہ بات کر رہے ہیں تو کوئی مخالفت کی گنجائش بچ جاتی ہے جب 26ویں کا ساتھ دیا ہے؟ یار پاکستان میں سب کچھ ہی چل جاتا ہے۔ مثلاً ابھی شہزاد صاحب نے ایک بڑی بھولی سی بات کی ہے کہ پاکستانی کو یوں کرنا چاہیے، پاکستانیوں کو یوں کرنا چاہیے، اور یہ پاکستان میں پاکستانیوں کا رول کیا ہے؟ آلسو رین، یہ بھی میں شاید ان کو کمپلیمنٹ دے رہا ہوں، بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں۔ آلسو رین، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ مہنگائی ان کی خوشی سے ہو رہی ہے، یہ لا اینڈ آرڈر ان کی مرضی کے مطابق ہے۔ چھوڑ، اچھا آپ مجھے ایک بات کا پہلے جواب دیں، جی آپ بھی اور میرے سارے ساتھی، کہ اگر کسی حجام کو خود اپنی حجامت کرنے پہ مجبور کیا جائے تو اس کی حالت کیسی ہوگی؟ کیا جواب دیں اس کے اوپر اب آپ کو؟ فلسفی بہائنڈ اٹ۔ اچھا، یہی حالت زرداری صاحب کی دکھائی دیتی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ ایک زرداری سب پہ بھاری والا نعرہ سوکیانہ یعنی بازاری تھا۔ سوک کو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بازار کہتے ہیں۔ اس سے بہتر ایک محاورہ ہے، ہر سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے۔ یہی ٹریجڈی ہے زرداری صاحب کی بھی، اور گھوم آ کے چلے جاؤ تو اپنے پیارے مولانا کی بھی، جن کا سارا شجرہ، سیاسی شجرہ نسب ابھی بیان ہو چکا ہے، شہزاد صاحب بھی کر چکے ہیں۔ مطلب یہ باقی یہ پاکستانیوں کو یوں کرنا چاہیے، پاکستانیوں کو، یہ خدا کا واسطہ، یہ مطلب تھوڑی زیادتی ہے۔ اتنی بار کہتے ہیں کیا پتا کسی دن وہ چاہ بھی پوری ہو جائے۔ آپ نے تو پوری پولیٹیکل ٹریجڈی لکھ دی ہے، کہہ کے بھی بڑا اثر پڑتا ہے، ہو سکتا ہے پازیٹیو امپیکٹ آ جائے کسی دن۔ یہ کبھی نہیں ہونا، آپ کہہ کے تو دیکھیں پازیٹیو۔ اس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، 78 سال سے کہہ کہ یار 50 سال تو میری اس کریئر میں ہو گئے، مجھے صحیح ہو گیا۔
زیغم صاحب، 18ویں ترمیم کا نفاذ کرنے والے زرداری صاحب اور 26ویں ترمیم کو سیاسی جواز یا کندھا دینے والے مولانا صاحب، کیا دونوں ہی اپنے اپنے بیانیے میں اس وقت تضاد کا شکار نہیں ہیں؟ مولانا کو اب صرف 26ویں ترمیم سے جوڑ رہی ہیں. دیکھیے 18ویں ترمیم سے پہلے ایک ترمیم تھی اور وہ تھی 17ویں ترمیم، جی LFO، جو پرویز مشرف صاحب لائے تھے، جس میں ان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ جائز قرار پایا تھا. ان کے تمام اقدامات جائز قرار پائے تھے اور اس کے پیچھے بھی مولانا فضل الرحمان تھے، ان کی سپورٹ تھی جس کے بدلے میں ان کو حکومت ملی تھی. تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ 17ویں ترمیم کو خود نہیں بچا پائے، لیکن 18ویں ترمیم کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب صدر زرداری اس کو بچائیں. اور مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ایک تیر چلایا ہے اور 2 نشانوں پہ چلایا ہے. دیکھیں، ایک نشانہ ان کا اس جگہ پر ہے جو یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، جو نئی ترمیمیں کرنا چاہتے ہیں، جو 18ویں ترمیم کو مسئلہ سمجھتے ہیں. اور وہی تیر جو ہے اس کا دوسرا رخ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کی طرف ہے کہ اب ذرا بچاؤ. دیکھیے، آئین جو ہوتا ہے وہ بطور آئین کے اس کا تقدس ہوتا ہے، ایک سوشل کنٹریکٹ کے طور پہ. ایسا نہیں ہوتا کہ آئین کا ہر آرٹیکل جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر عیب سے آری ہے اور اس پر کبھی جو ہے ریوائز نہیں کیا جائے گا، اس کو دیکھا نہیں جائے گا، بدلا نہیں جائے گا. ذوالفقار علی بھٹو جو خالق ہیں اس آئین کے، انہوں نے اپنے دور میں اس آئین میں 7 ترمیمیں کی تھی، اور 18ویں ترمیم خود کتنی ترمیموں کا مجموعہ ہے، تو اس کے اندر کوئی ترمیم کیوں نہیں ہو سکتی؟ 20 سال ہو گئے تو نئی ضرورتیں پوری ہو گئی، نئے کرائسس آ گئے، نئے مسئلے آ گئے ہیں. تو پھر یہ مولانا صاحب زرداری صاحب کو چیلنج کیوں کر رہے ہیں اور خود کے اپنے آپ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں؟ کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں مولانا صاحب اپنی سیاست کھیل رہے ہیں نا. جب آپ 2 جگہ پہ دباؤ ڈالیں گے تو آپ دونوں جگہ پہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں نا. دونوں آپ سے پوچھیں گے کہ حضور ذرا بتائیں طبیعت ٹھیک ہے، آپ کب مل سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ تو مولانا کا طریقہ ہے نا. دیکھیں، ہی پنچز ابو ہز ویٹ. ویٹ بھی ان کا ویسے ماشاءاللہ بہت ہے، لیکن وہ اپنے ویٹ سے بہت زیادہ پنچ کرتے ہیں. اپنے تھوڑے سے نمبرز کے ساتھ سیاسی اہمیت وہ بہت زیادہ اختیار کرتے ہیں. اور اگر اتنی زیادہ سیاسی اہمیت اختیار کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا سیاسی طریقہ کار ہے نا. وہ ریلیونٹ رہنا جانتے ہیں نا. وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ابھرتا ہے، نکلتا ہے، تو اس کو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. ٹھیک، میرے خیال میں پھر دہراؤں گا کل کی بات، اہم بات یہ ہے کہ پوری بحث کو ان مسئلوں پر لائیں جن کو حل کرنا ہے، اپنے اہداف پر لائیں، سب کو بٹھائیں اور ان کو کہیں بھائی بتاؤ، جس گھر سے تم پیسے لیتے ہو، جس سے پیسے لے کر تم اپنے گھر کو چلاتے ہو، وہ نہیں چل رہا، تب اس کو کیسے چلائیں؟ اب نکالو اس کا حل. ٹھیک، ہم تمہاری بجلی چوری کو نہیں بھر سکتے، اس کا حل بتاؤ ذرا. ہم نہیں دے سکتے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، آپ بتاؤ اس کا حل. تو بیٹھ کے حل نکالیں، بجائے اس کے کہ ساری بحث کو 18ویں ترمیم پر لے کر آئیں اور 18ویں ترمیم جو ہے وہ کالا باغ ڈیم بن جائے. درست ہو گیا جی. وہ اہم معاملات جو مسائل ان پر بیٹھ کر بات کی جائے تاکہ حل نکالا جا سکے. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.